बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे अपने तमाम देखने वालों को। सी पैक एक मरतबा फिर से दहशत गर्दों के निशाने पर बज़ाहिर नजर आ रहा है, क्योंकि दासो जाने वाले जो चीनी इंजीनियर्स थे उनकी गाड़ी खुदकुश धमाके में उड़ा दी गई, जिसमें 5 चीनी बाशिंदों समेत एक ड्राइवर भी मौजूद था। चाइना की तरफ से फौरी तौर पर रिएक्शन भी आया है और शफाफ तहकीकात के साथ साथ मजीद सिक्योरिटी के हवाले से इकदाम करने की भी एक डिमांड है जो चाइना की तरफ से आई है। इसकी तफसील, माजी के हवाले और मुस्तकबिल क्या हो सकता है, इसके ऊपर आमिर साहब का तजिया हम शामिल करेंगे। मगर इसके साथ साथ आपको बताएंगे हम कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तरफ से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नाम एक ऐसा खत लिखा गया है जिसका मतन जब हम आपके साथ शेयर करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये इतना सख्त मतन है कि कानों के अंदर से धुएं निकल जाएंगे कि आखिर अदालतों के अंदर हो क्या रहा है। ये पूरी डिटेल हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं और इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि एचएसएन कॉलेज से एक कहानी शुरू हुई अहद चीमा के हवाले से। वैसे तो वो वैसी कहानियों में रहते हैं, उनके दीगर मामलात भी खुद ब खुद खुलते चले जा रहे हैं। गुर्बत का शिकार ये अहद चीमा साहब कहाँ से और मजीद कितना और किस तरह से माल बटोरते हैं, सबूतों के साथ डिटेल हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। आमिर साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले मामले पे आएंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये जो दहशतगर्दी का हवाला है ये और भी ज्यादा संगीन होता जा रहा है। और शुरू में आप आगाज पे बात कर रहे थे कराची के हवाले से भी, 2018 का वो वाकया था जो कराची के हवाले से आप बात कर रहे थे। जी, ये जो है आज ऊपर तले जो है ये 3 वाकयात हो चुके हुए हैं। एक ये आज शांगला के अंदर हुआ है, वहाँ पे ये दासू डैम जहाँ पे बन रहा है ये पाकिस्तान के लिए लाइफ लाइन है, ये सी पैक का रूट है, शाराए कराकुरम है जो चीन की तरफ हमें जोड़ती है, पूरे नॉर्दर्न एरियाज के खित्ते को उससे जोड़ती है। तो वहाँ पे ये दासू डैम पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स जो हैं उनके कॉन्वाय के ऊपर खुदकुश हमला किया गया है। 5 चीनी इंजीनियर्स जो हलाक हो गए और साथ में एक पाकिस्तानी ड्राइवर भी, 6 लोग टोटल हलाक हुए। और दहशतगर्दों ने ये जो विशाम से तकरीबन ये 4 किलोमीटर दूर बारूद से भरी हुई गाड़ी जो थी चीनी इंजीनियर्स के बस से टकरा दी। उसके अलावा जो है 25 से 26 की रात को तुर्बत के करीब नेवल एयरबेस पे PNS सदीक पर गुज़श्ता शब बसल्ला दहशतगर्द हमलावर हुए। 4 दहशतगर्दों ने हमला किया था जिसमें एक सिपाही शहीद हुए, जबकि चारों के चारों दहशतगर्द हलाक हो गए। उससे पहले 500 रोज पहले गवादर के पोर्ट के ऊपर भी हमला किया गया था, उसको भी रिबाफ कर दिया गया। मगर ये ओवरऑल जिसके अंदर कॉमन डिनोमिनेटर है, जो तीनों चीज़ों में मुश्तरक है, वो सी पैक है। सी पैक की इब्तदा जो है वो गवादर और तुर्बत से होती है, बलूचिस्तान से, और ये बिल्कुल उसका दूसरा एंड जो है वो भाषा डैम के करीब है। तो ये सी पैक को टारगेट किया जा रहा है और सी पैक को पहले से ये काफ़ी अरसे से सिलसिला जारी है। जिस तरह भी आपने जिक्र किया कि 2018 में कराची के अंदर जो है 3 चाइनीज मारे गए थे, जी कौंसल खाने के ऊपर उस वक्त हमला किया गया था। उसके बाद 2021 में जो शारा करम पर दासू के करीब ही यहाँ भी हमला किया गया था। 9 चीनी शहरियों समेत 13 अफराद हलाक हुए थे और उसके बाद से फिर ये चाइनीज़ ने 2021 में काम वहाँ पे रोक दिया था कि जब तक सिक्योरिटी इंश्योर ना हो उनके जी हमने काम नहीं करना, और उससे स्लो डाउन हो गया था कुछ प्रोजेक्ट। अच्छा, दोबारा अटैक हुआ था, दोबारा उसके बाद उनकी बहुत इंश्योर की गई। ये आप देखें कॉन्वॉयज के अंदर लेके जाया जा रहा था, मगर बहरहाल ये तमाम तर उसके बावजूद, क्योंकि सुसाइडल जब अटैक होता है इसको रोकना बड़ा ही मुश्किल काम हो जाता है। और ये पूरा का हज़ारों किलोमीटर का रूट है ग्वादर से लेके चाइना के बॉर्डर तक। सो इसलिए ये जो है एक किस्म की तमाम उसके बावजूद जो है एक नामुमकिन चीज़ होती है उसको 100% जो है प्रूफ उसको रखना कि जी उसको बचाया जा सकते हैं, मुश्किल काम है।
پر اوور آل جو ہے ٹارگٹ اس کا جو سی پیک ہے اور چائنا ہے، ابھی اس کی کسی نے ذمہ داری نہیں قبول کی ہے، پہلے بھی نہیں کی گئی تھی، مگر اس کے جو شک کیا جا رہا ہے، ایک تو وہ بلوچ جو باغی ہیں علیحدگی پسند، ان کے اوپر بلوچستان میں خاص طور پہ، اور ٹی ٹی پی کی طرف اشارے ہو رہے ہیں، افغانستان میں گھوم پھر کے تانے بانے جا رہے ہیں۔ اور چونکہ چین، یاد رہے کہ اس وقت جس طرح سی پیک ہے، ان کی بڑی کوشش تھی کہ افغانستان کو بھی، چین کی طرف سے بار بار بیانات آتے رہے کہ وہ بھی اس کے اندر ان کو بھی شامل کرنا چاہ رہے تھے، اور ان کے ہاں بھی میسو قسم کی ڈیولپمنٹ کے اندر چین اس وقت شامل ہے۔ ان کے یہاں ریلوے لائن، سڑکیں اور بے تحاشا معدنیات کی جو افزائش ہے اس کے اندر چین انوالوڈ ہے۔ تو آج ظاہر ہے ایک افسوسناک دن تھا، ایک بڑا مشکل دن تھا، اور یہ کیونکہ پاکستان اور چین جو ہے دو بڑے ہی ہمارے برادر ملک جو ہیں ان کے درمیان میں دراڑ ڈالنے کی کوشش کی ہے، اس لیے پرائم منسٹر، وزیر خارجہ اور انٹیریئر منسٹر، تمام لوگ چینی ایمبسی میں بھی گئے، افسوس کا اظہار بھی کیا گیا۔ ابھی اس کی تفتیش جاری ہے، تو دیکھیں گے اس کی جب مزید کیا تفصیلات آتی ہیں، مگر اس کے لیے کلیئر ایک دو تین چیزیں ہو گئی ہیں کہ اس کا کیونکہ گھوم پھر کے پہلے ہی ہماری افغانستان کے ساتھ کشیدگی چل رہی ہے، پہلے ہی حملے ہوئے ہیں، اب یہ ایک نئی ایسکیلیشن ہو گئی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو اتنے تواتر کے ساتھ یہ ایک ہفتے کے اندر 3 حملے جو سی پیک کے اوپر ہیں، تو موسٹ پروبلی چین بھی افغانستان کے ساتھ، ہم تو بات کر ہی رہے ہیں، ہماری یہ کشیدگی چل ہی رہی ہے، وہ بھی اس کی طرف میرا خیال ان سے رجوع کریں گے کہ ان کے ہاں جو یہ ٹی ٹی پی کو پناہ دی ہوئی ہے یا بلوچ علیحدگی پسند ہیں، تو وہ وہاں جو یہاں آ رہے ہیں تو ڈائریکٹلی، کیونکہ چین بھی متاثر ہو رہا ہے۔ ایک تو اس کا یہ پہلو ہے۔ دوسرا یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک درمیان میں اسحاق ڈار صاحب نے لندن میں حال ہی میں اپنے ایک انٹرویو میں یہ ایک آف دا کف انٹرویو میں کہہ دیا کہ اب ہم پاکستان جو ہے بھارت کے ساتھ تجارتی روابط بڑھانا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے لیے بڑی سبکی ہوئی، ہماری شرمندگی ہوئی کہ اسی دن جو ہے بھارت کے فارن آفس، بلکہ فارن منسٹر جے شنکر صاحب نے بڑے سخت الفاظ جو کہ جی ہم بالکل بھی کوئی دلچسپی نہیں رکھتے آپ سے تعلقات میں، اور آپ کے ہاں سے جو یہ دہشت گردی کے الزامات جب وہ بالکل کیا گیا۔ مگر اب گھوم پھر کے جب ہمارا یہ الزام ہے کہ جو افغانستان میں یہ جو ایلیمنٹس ہیں جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہیں، اس کے تانے بانے بھارت سے جڑتے ہیں، ایک طرف تو ہم ادھر سے ان کو الزام بھی دھر رہے ہیں، اور ہم یہ بھی ہمیں احساس ہے کہ ان کو کوئی نہ کوئی سپورٹ پیچھے سے کر رہا ہے، اور ساتھ میں ہم اس موقع پہ جو ہے تجارتی روابط بھی بڑھانے کی بات رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے ہمیں ہمارے فارن آفس کو بھی، اور خاص طور پہ اب کیونکہ اسحاق ڈار صاحب آ گئے ہیں، موسٹ پرابلی ابھی ان کی یا تو بریفنگ نہیں ہوئی ہے یا پتہ نہیں یہ ان کا ذاتی ویو تھا، فارن منسٹر کا ذاتی ویو ہوتا نہیں ہے، تو یہ ساری ری تھنک کرنی پڑے گی افغانستان کے حوالے سے، انڈیا کے یہ بیانات کے حوالے سے، تو یہ بھی معاملات چلتے رہیں گے۔ ابھی ہماری امید یہ ہے کہ اس کے اگر یہ سہولت کار پکڑے جائیں اور جو لوگ وہاں پہ اس کے اندر شامل تھے یہ تفتیش آ جائے، مزید تفصیلات تو پھر اس کو، لیکن قرار واقع سزا کے ساتھ ساتھ عامر صاحب جو آپ نے اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے بات کی، آخری سوال آپ کی طرف تھرو کر کے میں بریک کی طرف جاؤں گی۔ اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے جو آپ نے بات کی عامر صاحب، انہوں نے کسی کو بھی اعتماد میں نہیں لیا اور اپنے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں تجارت کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے خلاف جو ہے دیگر سیاسی جماعتیں اٹھیں، اور انہوں نے کہا کہ بھی آپ پاکستان کے سبکی کرا رہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر، آپ کر کیا رہے، اپنی مرضی سے بیانات ایٹ لیسٹ فارن منسٹری کے اندر یہ پاسبل نہیں ہو سکتا۔ پہلے ہی اس کی جو ہے مطلب کافی ایسے لوگ بھی جو کہ بڑے پیسنکس ہیں، میں بھی اس میں اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں، میرا بھی خیال ہے کہ بھارت کے ساتھ ہمیں اپنے تعلقات بہتر کرنے چاہیے، مگر اس وقت جو ہے انڈیا میں وہ ماحول نہیں ہے، وہاں پہ الیکشن چل رہا ہے، اور مودی صاحب کوئی ایسی گنجائش نہیں چھوڑ رہے ہیں پاکستان کے لیے کہ جس میں باعزت قسم کا ہمارے یہ تعلقات بہتر ہو سکے۔ روز بڑی اشتعال انگیز قسم کے وہاں سے بیانات آتے ہیں، اور پھر جس طریقے سے کشمیر کے ساتھ وہاں پہ سلوک کیا جا رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ،
اس کے بعد اس ماحول کے اندر بڑا مشکل ہے کہ پاکستان کی اس طرح کے بیانات سے وہ لگتا ہے کہ یہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی، کہ یہ کوئی ہماری کمزوری ہے. اور پاکستان کے اندر بھی جو ہے بڑے لوگوں نے اسحاق ڈار صاحب کے اس بیان کی طرف انگلیاں اٹھائیں، سوال اٹھائے گئے تھے. مشاہد حسین صاحب نے انہوں نے ٹویٹ کی کہ جناب اس کی ٹائمنگ بڑی ہی غلط ہے، اور پہلا بیان جو گورنمنٹ جب آتی ہے یا نیا وزیر خارجہ آتا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو خاص طور پہ جو سب سے اہم حساس جو تعلقات ہیں وہ ظاہر ہے سب سے بڑا دشمن ہمارا بھارت ہے. تو ہماری طرف سے کیا آتے ہیں، کیونکہ ماضی ایک خراب ہے نواز شریف کا بھارت کے حوالے سے، تو وہ بڑا کچھ دیکھا جا رہا تھا. تو پتہ نہیں اسی تسلسل کے اندر، اسی روانی کے اندر جو ہے اسحاق ڈار صاحب کہہ گئے. مگر اب جب کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے تو یہ مزید ان کے اس بیان کو اس کا ایک کانٹیکسٹ تبدیل ہو جاتا ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. ابھی میں عامر صاحب ایک بریک کی طرف چل رہی ہوں. ابھی جب بریک سے ہم واپس آئیں گے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے جو ایک خط تحریر کیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے نام، اس خط کا متن تو آپ کے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، اور عدلیہ کے اندر جو دباؤ اور مداخلت کی باتیں سننے میں آتی ہیں اس میں کتنی سچائی ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے اپنے تمام دیکھنے والوں کو. اب ذرا ہم عدالتی کارروائی اور عدالتی معاملات کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اس پر ہمیں جوائن کیا ہمارے 92 نیوز کے اسپیشل کورسپونڈنٹ ہیں ثاقب بشیر صاحب. بہت شکریہ ثاقب، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. عامر صاحب، جس معاملے کو ہم نے روکا ہوا تھا ابھی ہم اس کے معاملے کے اوپر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. یہ میرے آگے یہ ڈاکیومنٹ پڑا ہوا ہے. یہ اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے ججز نے تقریباً تمام ہی ججز جو ہیں انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو یہ ایک لمبا خط لکھا ہے جس کے اندر انہوں نے اسٹیٹ آف افیئرز پاکستان میں اس وقت جو عدالتیں جن پریشرز کے اندر کام کر رہی ہیں، جن حالات میں کر رہی ہیں، اس کا خلاصہ پیش کیا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہمیں آپ گائیڈ کریں کہ ہم کس طرح کام کر پائیں اور ہمارے لیے کیا آپ کی طرف سے حکم ہے. اور انہوں نے تجویز دی ہے کہ کنونشن ججز کا کیا جائے تاکہ یہ ہم دیکھیں کہ یہ حالات کیوں اس طرح کے ہیں، اور اس کے اندر چونکہ ظاہر ہے اس سے جمہوریت بھی جڑی ہوئی ہے، اس سے پورا نظام جڑا ہوا ہے. انصاف کے ساتھ اگر سینئر ججز کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو پھر عام آدمی کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہوگا اور ہو رہا ہے. یہ میرے خیال پاکستان کی تاریخ میں، جوڈیشل تاریخ کے اندر ایک لینڈ مارک لیٹر ہے. اور مجھے حال ہی میں کچھ سال پہلے انڈیا میں سپریم کورٹ کے ججز نے اپنی سپریم کورٹ کے متعلق لکھا تھا، جس طرح کہ ہمارے ہاں یہ الزام لگا کہ یہ بینچ فکس کیے جاتے، تو وہاں بھی انہوں نے مل کے ایک پریس کانفرنس باقاعدہ کی تھی. انہوں نے پریس کانفرنس تو نہیں کی، بڑے ہی میجرڈ الفاظ میں قانونی زبان کے اندر انہوں نے یہ خط لکھا ہے جو تقریباً تمام ہی اس کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں. طارق محمود جہانگیری صاحب ہیں، بابر ستار صاحب ہیں، ارباب محمد طاہر صاحب ہیں، سردار اعجاز اسحاق خان ہیں، سمن رفت امتیاز صاحبہ ہیں. اور اس کی توثیق جو کی ہے وہ جسٹس محسن اختر تکیانی اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے، سینئر ججز نے انہوں نے توثیق کی ہے. اور ظاہر ہے جوڈیشل کونسل کے اندر جو ہیں وہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ہیں، اس کے بعد سینئر موسٹ جو ہیں جسٹس منصور علی شاہ ہیں، جسٹس منیب اختر ہیں، پھر اس کے بعد عامر فاروق اسلام آباد کے چیف جسٹس ہائی کورٹ کے ہیں، اور اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد ابراہیم خان. ان لوگوں کو جو ہے 5 اشخاص کو جو جوڈیشل کونسل کے ممبر ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے. مور لیس میں اس کا ہلکا سا خلاصہ بتاتا ہوں، پھر وہ ثاقب سے اس کی تفصیلات لیں گے. کہ خلاصہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے کہا جی آپ کا جو ابھی لینڈ مارک ایک ججمنٹ آیا ہے یہ شوکت عزیز صدیقی ورسز فیڈریشن آف پاکستان، جیسے جو شوکت صدیقی صاحب جو ہیں جن کو پہلے سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے نکال دیا گیا تھا، اس کو ری وزٹ کیا گیا ہے. حال ہی میں ان کو
کمپنسیٹ کیا گیا ہے. ان کا جی یہ بڑا یہی لینڈ مارک ہے اور اس کے ذریعے کم از کم یہ پتہ چلا کہ کیا کیا معاملات چل رہے ہیں. تو جس طرح آپ نے ان کے ساتھ ان کو کمپنسیٹ تو کر دیا, ونڈیکیٹ کر دیا, مگر ان کا جو بعد میں وہ جو سال ضائع ہو گئے یا وہ جو ایگنی سے گزرے اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا. تو ہم اس کا آپ کے اس فیصلے کو دیکھتے ہوئے حوصلہ پکڑ رہے ہیں اور یہ ہم ہم پوچھنا چاہتے ہیں, ہمیں گائیڈ کیا جائے کہ ہمارے لیے کیا موجودہ حالات کے اندر کانڈکٹ کو اپنی ڈیوٹی نبھانے کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے ہمارا. اس کے اوپر انہوں نے گائیڈنس مانگی ہے بنیادی طور پہ, اور اس کے اندر انہوں نے کچھ چند واقعات بیان کیے گئے ہیں. میں چاہوں گا ثاقب ذرا آپ بیان کر سکیں کہ انہوں نے یہ 7-8 کانکریٹ واقعات تاریخوں کے ساتھ, حوالوں کے ساتھ پیش کیے ہیں. ذرا اس کے متعلق ذرا ثاقب ہمیں ذرا بتا سکیں ناظرین کو. جی, ایک تو یہ جو معاملہ ہے آج 25 مارچ 2024 کو لکھا گیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط. یہ معاملہ تقریباً مارچ اپریل 2023 سے شروع ہوا اور اس کے لیے اگر ہم جو خط لگایا گیا ہے اسی کے ساتھ 10 مئی کا, تو 10 مئی کے خط کے پہلے صفحے پر ہی 3 ججز کے ساتھ جو واقعات ہوئے وہ لکھے گئے ہیں, جس میں جسٹس طارق محمود جہانگیری کا لکھا گیا ہے کہ ان کو جو ہے وہ ملاقاتیں کروانے کے لیے پریشرائز کیا گیا اور ان کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی گئی. اس کے علاوہ لکھا گیا ہے جو جسٹس محسن اختر کیانی ہے کہ ان کو بھی جو کیسز پینڈنگ تھے اس کے حوالے سے ان پر پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی اور ان کو بھی انفلوئنس کرنے کی کوشش کی گئی. جسٹس ارباب محمد طاہر جن کے جو ان کے جو ٹیکس میٹرز تھے وہاں ان کے اور ان کی فیملی کے ٹیکس میٹر جو ہے وہ کھولے گئے. یہ جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس ارباب محمد طاہر کا جو ہے وہ خط اس حوالے سے ان کا ذکر بہت ضروری اس لیے ہے کہ یہ 2 جج ہیں جنہوں نے 10 مئی 2023 کو جو ٹیریان وائٹ کیس تھا اس کا فیصلہ جو ہے وہ اپلوڈ کروا دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ 3 جج تھے تو ہم 2 جج اس پر متفق ہیں کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے. تو جب اپلوڈ کروا دیا میں ناظرین کی یاد آنی کے لیے یہ ایک بڑا عجیب ایک جو اختلاف ججز کا بڑا پبلکلی سامنے آیا تھا کہ جو پریزائڈنگ جج تھے انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ جو ہے مینٹینیبل ہے, جبکہ 2 ججز نے میجورٹی اکثریت ججز نے کہا کہ یہ مینٹینیبل نہیں ہے, مگر اس کو دبائی رکھا گیا. فائنلی انہوں نے خود پبلک کر دیا کہ جناب ہمارا جو یہ اکثریتی فیصلہ یہ ہے. تو وہ ایک بڑی عجیب سی ایک سچویشن تھی جس کے اندر سے ججز کے آپس کے یہ اختلافات سامنے آئے تھے. اس میں جی جاری رکھیے گا. یہ تقریباً جو ہے نا 2023 اور 24 کے درمیان میں لکھے ہوئے خطوط اور جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز اور کہ اس دور کے درمیان کے یہ خطوط ہیں جس کا حوالہ دیا گیا ہے. 2 مئی کو 2023 کو چیف جسٹس کی رہائش گاہ پر 6 ججوں کی جانب سے خفیہ اداروں کے دباؤ کے حوالے سے ملاقات کا تذکرہ کیا گیا ہے. تو ثاقب جاری رکھیے گا. جی میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ وہ کیس تھا ٹیریان وائٹ کیس جس نے پوری ہائی کورٹ کا سینیریو بدل کر رکھ دیا. 10 مئی 2023 جب چیف جسٹس نے کہا تھا کہ ایک نیا بینچ بنے گا جو سنے گا, 10 مئی 2023 سے لے کر آج 26 مارچ 2024 تک وہ بینچ نہیں بن سکا کیونکہ کوئی جج جو ہے وہ بینچ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. تو یہ ایک بڑا اہم واقعہ تھا جس نے پورا سینیریو بدل دیا. اس کے علاوہ سیشن جج جو ہے ان کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ وہ سیشن جج ہیں جن کے پاس جو ہے وہ ایک جو ہے وہ عمران خان کا کیس بھی پینڈنگ تھا, ان پر بھی پریشر تھا اور ان کے گھر پہ کریکر جو ہے وہ حملہ ہوا جس کا ذکر انہوں نے کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ اسی جج کو ہم نے ہائی کورٹ میں بلایا, تمام ججز کے سامنے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا, تو انہوں نے سارا بتایا کہ کس طرح جو ہے وہ مداخلت ہو رہی ہے جو اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے وہاں پہ اور کس طرح انفلوئنس کیا جا رہا ہے, اور کریکر حملے کے حوالے سے بھی انہوں نے جو ہے وہ بتایا. خاص طور پر ایک جو جج ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے گھر میں ایک خفیہ کیمرہ نکلا, جس خفیہ کیمرے میں جو ویڈیو ریکارڈنگز تھی ان کے خاص طور پر جو بیڈ روم تھا اس میں بھی وہ خفیہ کیمرہ لگا ہوا تھا اور اس میں جو ان کی
فیملی کی ریکارڈنگ بھی نکلی. جب وہ خفیہ کیمرہ پتہ چل گیا, انہوں نے دیکھا وہاں پہ پورا پراپر ایک ریکارڈنگ کا کیمرہ بیڈ روم کے اندر بھی, ان کے بیڈ روم کے اندر بھی پایا گیا کہ ان کے بالکل ذاتی فیملی کی ویڈیوز اس کے اندر کی ایک ریکارڈنگ موجود تھی. اور چیف جسٹس صاحب کو اس زمانے میں انفارم کیا گیا, 6 ججز نے خفیہ ادارے کے اعلیٰ افسران کے حوالے سے یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ یہ مداخلت بند ہو جائے گی. خط میں یہ الزام لگایا, انہوں نے کہا جناب یہ بند نہیں ہوئی, یہ مداخلت بالکل بھی بند نہیں ہوئی. اور پھر جو مئی 2023 کو جو یہ سب سے خوفناک ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج ہیں جن کے برادر نسبتی کو اغوا کر لیا گیا اور 24 گھنٹے بعد رہائی کا تذکرہ کیا گیا ہے. ان کے یہ برادر نسبی کا دعویٰ یہ تھا کہ انہیں جو ہے معزز جج کے اہل خانہ کو کی خفیہ مانیٹرنگ میں مدد کے لیے دباؤ ڈالا گیا, اور برادر نسبی کی جانب سے اغوا کاروں کی جانب سے دباؤ ڈالنے کے تشدد اور بجلی کے جھٹکے لگانے کا الزام بھی ہے. بعد میں جج کے خلاف مغوی سے زبردستی ایک ویڈیو کا ریکارڈ بھی کروائی گئی. یہ انہی کے برادر نسبی سے ریکارڈ کرائی. اور ضلعی عدالت کے جج کو دھمکیوں اور ان کے گھر پر یہ کریکر بم والی میں تفصیل بتا رہا ہوں. جی اب آپ جاری رکھیے گا. میں یہ جن جج صاحب کا آپ ذکر کر رہے تھے کہ جن کے برادر نسبتی کو جو ہے وہ اغوا کیا گیا, یہ وہی جج ہیں جو ٹیرین وائٹ کیس میں موجود تھے. اس کے علاوہ ایک اور جو بات کی گئی کہ جو جج ہیں وہی ٹیرین وائٹ کیس والے جج جو ہیں ان کے خلاف ایک ریفرنس بھی دائر کروایا گیا, اور ریفرنس کے ذریعے اس وقت کی جو پی ڈی ایم کی حکومت تھے اس وقت عطا تارڑ نے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی. جسٹس محسن اختر کیانی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر 3 جج ہیں, اور انہوں نے لکھا ہے کہ ان پر پریشر ڈالنے کی کوشش کی گئی کہ وہ کسی طرح جو ہے وہ ریزائن بھی کر دیں. تو یہ اینگل بھی اس کے ساتھ ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایڈیشنل جج کو الزامات کے لگانے کے بعد ان کی ڈیوٹی سے ہٹا دیا گیا تھا. آپ جو امپورٹنٹ پہلو کی طرف اشارہ کر رہے تھے ثاقب. جی جاری رکھیے, میں ایڈ کرتا جا رہا ہوں. اس میں امپورٹنٹ پہلو یہ بھی ہے کہ اس وقت کے جو چیف جسٹس سے عمر عطا بندیال, ان کو یہ 6 ججز وہاں جا کر ملے, ان کے سامنے یہ سارا معاملہ رکھا کہ یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. اس کے بعد وہاں پہ اسی جو دن جو اس وقت کے سینئر 3 جج تھے سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, ان سے بھی وہ جج ملے اور یہ سارا مدعا ان کے سامنے رکھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مئی 2023 سے جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں ان کو بھی یہ معاملہ جو ہے وہ ان کے سامنے رکھا گیا تھا, اور ان کو جو ہے وہ بتایا گیا تھا کہ یہ جو ہے وہ چیزیں ہو رہی ہیں. اس میں ایک اور لکھا گیا ہے خط میں کہ جو ہائی کورٹ میں ہائی پروفائل کیسز کی جو فکسیشن ہے کہ وہ مخصوص بینچز میں فکسیشن, اور خاص طور پر جو سینئر 3 جج ہیں جسٹس محسن اختر کیانی, ان کے پاس اہم نوعیت کے کیسز تقریباً ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 10-11 ماہ سے جب سے یہ ایشو چلا ہے ان کے پاس ایک سنگل کیس بھی نہیں لگا. اہم نوعیت کے کیسز جو ہے وہ ان کے پاس نہیں لگتے رہے. تو کیسز کی فکسیشن کے حوالے سے بھی ججز نے اپنے خط میں واضح طور پر یہ لکھا. ابھی جو 12 فروری کو جو خط چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو لکھا گیا ہے کہ کیسز کی فکسیشن بھی اس طرح ہونی چاہیے جس طرح سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت سپریم کورٹ میں جو ہے وہ جاری ہے. اس کے علاوہ اس میں انہوں نے صاحب نے یہ بالکل بتایا ہے کہ یہ حالات میں کہ یہاں پہ بہت زیادہ ڈے ٹو ڈے انٹرفیرنس بہت بڑھ گئی ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ فکسیشن آف کیسز کے حوالے سے, دوسرا موومنٹ کے حوالے سے, دوسرا کہ جو ان کے اوپر نظریں رکھی جاتی ہیں, ان کی جاسوسی کی جاتی ہے, گھر سے کیمراز نکلے جاتے ہیں, لوگ اغوا ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا جی وی ول آلسو نوٹ دا کوڈ آف کنڈکٹ فار ججز, کہ ہمیں بتایا جائے کہ ہمیں کوئی ایسی گائیڈ لائنز نہیں پرووائڈ کی گئی کہ جب ایسے حالات ہوں اور ایگزیکٹو کی طرف سے اتنی زیادہ مداخلت کی جائے اور ہراسمنٹ کا ماحول ہو تو ہمیں اپنا کام کیسے کرنا ہے. تو آپ ہر کوئی, ساتھ میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ہر کوئی جسٹس فائز عیسیٰ کی طرح اور جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی طرح دلیری کے ساتھ ہر جج جا کے لڑ نہیں سکتا. سو ہمیں بتایا جائے کہ ہمارے لیے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے. جی جاری رکھیے گا.
جی اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ مئی 2023 سے لے کر آج تک جتنے بھی ایونٹس ہوتے رہے ہیں، جب ہمیں شکایات تھیں اور ان ایونٹس میں تحریری طور پر ہم اپنے جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان کو آگاہ کرتے رہے ہیں، لیکن گائے بغائے آگاہ کرنے کے باوجود بھی ابھی تک کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ اس کے اندر جو رول کوسچنیبل آتا ہے وہ تو سابق چیف جسٹس صاحب کا ہے، جن تک اطلاع پہنچائی گئی بندیال صاحب تک، اور اس کے بعد فائزہ صاحب کو بھی بتائی گئی، اور ابھی تک انہوں نے کہا جی کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ مگر اسلام آباد ہائی کورٹ زیادہ تر شکایات اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے ہے، اور اس کے اندر جو مزید جو تفصیلات ڈالی گئی ہیں اس کے اندر کہ یہاں تک صورتحال جس طرح پہلے ہی کہا کہ فلموں میں ہی دیکھا ہے اس طرح کا کہ اٹھائے لیے جانا، کرنٹ لگانا، تو اس کے اندر ایک جج صاحب کی صورتحال یہ ہوئی کہ ان کو ہاسپٹل ایڈمٹ ہونا پڑ گیا اپنا، کیونکہ اتنا بلڈ پریشر بڑھ گیا سٹریس کے ساتھ، اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے نوٹس میں لائی گئی۔ یہ باتیں متواتر کے ساتھ یہ جج حضرات فرما رہے ہیں کہ ہم اعلیٰ چیف جسٹسز کے پاس یہ شکایات پہنچاتے رہے ہیں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹسز کے پاس بھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس بھی، مگر یہ کسی قسم کا نہ تو یہ معاملات رکے ہیں اور اس وقت بھی یہ معاملات جاری ہیں۔ اس میں ایک جو چیز جو کسی خط میں لیٹر میں نہیں آئی لیکن میری انفارمیشن ہے، خبر ہے کہ اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے دونوں جو ذرائع ہیں انہوں نے تصدیق کی ہے کہ پچھلے تقریباً 1.5 سے 2 ہفتے اس چیز کی بہت زیادہ کوشش کی گئی ججز کے درمیان کہ یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہی جو ججز ہیں وہ بیٹھ کر ریزالو کریں، اس کو کسی کنکلوژن تک پہنچائیں، کوئی کنٹیمپٹ پروسیڈنگز اگر انیشیٹ کرنی ہے کسی کے خلاف وہ کریں، لیکن پچھلے 2 ہفتے میں جو کوششیں کی گئی وہ رنگ نہیں لائیں۔ پھر آخر میں یہ فیصلہ ہوا جو 6 ججز نے کیا ہے کہ اب ہم سپریم کورٹ جائیں گے، اور اس کے بعد وہ جو سپریم کورٹ گئے ہیں۔ 10 مئی 2023 کو بھی انہوں نے یہی ریکمینڈ کیا تھا کہ آپ کنٹیمپٹ پروسیڈنگ شروع کر دیں ان لوگوں کے خلاف جو کسی نہ کسی طرح انفلوئنس کر رہے ہیں یا مداخلت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کسی نہ کسی طرح مینوپولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پروسیڈنگز کو۔ تو لیکن وہ جو بات تھی وہ اس وقت کے جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے انہوں نے اس کو نہیں کنسیڈر کیا۔ اچھا، اس کا حوالہ بھی دیا گیا اندر، اس کا حوالہ بھی ہے کہ 10 مئی 2023 کے جس معاملے کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں ثاقب جی، یہ جو لیٹر ہے اس میں آخر میں لکھا گیا، جو لیٹر ہے 10 مئی 2023 کا جو اس کے ساتھ منسلک کیا گیا، اس میں یہ انیکشن کے اندر وہ ڈالا گیا ہے خط۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو اس کے ان حالات میں، اس ڈر اور خوف کے حالات میں کام کرنا بہت ہی مشکل ہے، اور ہم اپنے ججوں کی ڈیوٹی بھی اور جمہوری روایات کو نبھانا بہت ہی مشکل ہو گیا ہوا ہے۔ اور ساتھ میں انہوں نے یہ تجویز جو انہوں نے دی ہے، انہوں نے کہا جی یہ ایک جو ہے نا آپ جوڈیشل کنونشن بلوائیں تاکہ اس معاملے کو تھورلی دیکھا جائے کہ یہ مداخلت کون کر رہا ہے، کس طرح کر رہا ہے، اور باقی لوگ بھی تاکہ اپنے واقعات جو ہو رہے ہیں وہ شیئر کر سکیں اور اس کا کوئی نتیجہ نکالا جائے کہ اس کا سلوشن کیا ہونا چاہیے۔ جی، اس حوالے سے اب جو سپریم کورٹ ہے، سپریم کورٹ کی جانب سے ان سائڈ جو ہمارے سورسز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر سے بھی یہ ایک موجود ہے، آواز موجود ہے کہ اس قسم کے معاملات کو رکنا چاہیے۔ لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے بھی یہ خبر آئی تھی کہ وہاں پہ بھی جب جو ہے وہ میٹنگز ہوئی ہیں تو وہاں پہ بھی یہ آواز اٹھی ہے کہ یہ ریسنٹ پاسٹ میں جو جوڈیشری کا رول رہا ہے اس پہ بہت زیادہ عدم اعتماد عوام کی جانب سے آیا ہے، تو یہ ہمیں اب ختم کرنا چاہیے۔ تو اوورآل اب ایسا ایک سینیریو بن رہا ہے جس پہ سپریم کورٹ کو اب جو ہے وہ فرنٹ لائن پہ آنا پڑے گا۔ صرف آخری نقطہ میں دے دوں کہ سپریم کورٹ نے جسٹس شوکت صدیقی کو یہ کہا تھا کہ آپ کے جو شکایات تھی آپ کو ڈائریکٹ آنا چاہیے تھا سپریم جوڈیشل کونسل کے خلاف پاس یا جو چیف جسٹس سپریم کورٹ کے پاس، تو آپ نے تقریر کر دی، وہ غلط کیا۔ تو اب جو میرا خیال میں وہ ان کا جو اعتراض تھا وہ بھی ختم ہے، اب تو ججز پورے پراپر چینل سے آئے ہیں اور ساری چیزیں جو ہے وہ ریکارڈ پہ لے آئے ہیں، اور سارا اسلام آباد ہائی کورٹ کے تقریباً تمام ہی اس کے اندر ججز آ جاتے ہیں۔
تو یہ اب میرے خیال بال جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں اور جو ہے پرائمریلی تو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب وہ ویسے ہی اس حوالے سے ایک وہاں پہ پرو ایکٹیو قسم کا ایک سلسلہ نظر آ رہا ہے کہ پرانے اس طرح کے کیسز بھی نکالے جا رہے ہیں. تو یہ تو کوئی ایک کیس نہیں ہے, اس کے اندر تو درجنوں شکایات اور درجنوں کیسز کے حوالے سے 7 ججز 5 ججز نے یہ لکھا ہے خط اور 2 نے اس کی توثیق کی ہے. 7 ججز میرا اس کے بعد کوئی جج اسلام آباد ہائی کورٹ کا رہ نہیں جاتا چیف جسٹس کے علاوہ, کیونکہ ان کو تو ایڈریس کیا گیا ہے جس کو تحفظات جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو ہیں وہ انہوں نے دستخط نہیں کی. جو مین جو اس میں اس کے اندر جو خط کے اندر لکھا گیا ہے ثاقب, جو میرے پاس ڈاکیومنٹ ہے اس کے اندر جو ان کے دستخط وغیرہ نہیں ہے, ویسے انڈورسمنٹ میں لکھا ہوا ہے ممبرز آف دی ایڈمنسٹریٹو کمیٹی, ان کا انڈورسمنٹ کے حوالے سے لکھا ہوا, ویسے ان کے دستخط نہیں نظر آ رہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اس میں عامر متین صاحب 3 جو ہے نا, ایک میجر خط ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا جس میں 6 ججز ہیں, جس میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نہیں ہے. جس خط کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ انڈورسمنٹ کا 12 فروری کا جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو ججز نے خط لکھا تھا, جس میں 5 کے دستخط ہیں اور 2 کی انڈورسمنٹ ہے, وہ 7 ہیں ٹوٹل. تو یہ انیکس کیا گیا خط جو ہے اس پہ ان کے انڈورسمنٹ موجود ہے, لیکن جو مین خط ہے اس پہ جسٹس میاں گل میں آئی اسٹینڈ کریکٹڈ کہ اس کے اندر 6 ججز ہیں اور وہ دوسرے کے اندر 5 ججز اور 2 کی توثیق ہے. سو ناؤ واٹ, اب کیا, اب بال جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے گول میں چلی گئی ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کب کیسے کرتے ہیں. میرا تو خیال ہے جتنی ارجنسی ہے اس کے بعد جب تک یہ فیصلہ ہو نہیں جاتا عدالتوں کے لیے کام کرنا شاید بڑا مشکل ہو جائے گا. کب تک آپ امید کر رہے ہیں کہ یہ ہوگا؟ میرا یہ خیال ہے کہ کل ہی اس پہ کوئی سو موٹو ہونا چاہیے. اس کی جو ارجنسی ہے اور اس کی جو حساسیت ہے اس معاملے کی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سٹنگ ججز کی میجارٹی جو ہے, وہ میجارٹی کیا وہ سارے ہی تقریباً نہیں, یہ سو موٹو ثاقب جو آپ کہہ رہے ہیں یہ انہوں نے اپنی آفیشل کیپیسٹی میں ہائی کورٹ کے ججز نے لکھا ہے, تو یہ سو موٹو تو نہیں, یہ تو انہوں نے عرضی اپنی ڈالی ہے سپریم جوڈیشل کمیشن میں, اس کے لیے کوئی سو موٹو کی تو ضرورت نہیں ہے. جی بالکل سو موٹو کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ایک ڈسکشن موجود ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کو انہوں نے معاملہ بھیجا ہے. اب سپریم جوڈیشل کونسل ہی اس کو ٹیک اپ کرے گی یا اس کو کنورٹ کر کے پٹیشن میں تو اس کو 184(3) میں لے کے آتے ہیں. کیا کرے گی سپریم کورٹ ابھی اس حوالے سے ثاقب مجھے یہ بتائے گا جس طرح سے یہ خط کا متن ہے, یہ ساری چیزیں ہیں اس وقت ہائی پروفائل کیسز ہیں جو مختلف بینچز کے مختلف ججز کے پاس موجود ہیں. یہ سماعتیں اگر ہوتی رہیں گی تو آپ کو لگتا ہے کہ ان بینچز پہ اور ان کیسز کی سماعتوں کے حوالے سے بھی کوئی اس کے اوپر فرق پڑے گا؟ نہیں, بالکل فرق پڑے گا. یہ فوری طور پہ سپریم کورٹ سپریم جوڈیشل کونسل کو ٹیک اپ کرنے پڑے گا, یا سپریم کورٹ اس کو اگر 184(3) میں لے کے جاتی ہے, کیونکہ یہ کیسز اچھا اس میں انٹرسٹنگ پہلو یہ بھی ہے کہ جو لوئر جوڈیشری کے جن ججز کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پہ وہ جو ججز کیسز سن رہے تھے وہ ہائی پروفائل کیسز تھے, جو ریسنٹ پاسٹ میں جو ایکس پرائم منسٹر جو ہے ان کے خلاف کیسز تھے وہ سن رہے تھے, اور جو ہائی کورٹ میں کیسز کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ بھی انہی کے کیسز سن رہے تھے. تو اس لحاظ سے جو آپ نے کوشچن کیا بڑا ویلڈ ہے کہ وہ جو کیسز ہیں اب کوئی اپیل کی سٹیج پہ ہے, کوئی ٹرائل کی سٹیج پہ ہے, تو ان کا فیٹ الگ سے جو ہے متاثر ہوگا. اور جو پورے ٹرائلز ہوتے رہے ہیں ان ٹرائلز پہ کہیں نہ کہیں حرف آئے گا کہ اگر ججز کو اس طرح انفلوئنس کر کے یا اس طرح کی چیزیں آتی رہی ہیں, مداخلت یا پریشر آتا رہا ہے, تو کیا وہ فیصلے درست بھی میں اس میں ثاقب ایڈ کر دوں گا. صرف انہوں نے ظاہر ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں تو یہ دی ہے, مگر اس کے ساتھ ان کی پریئر ہے, انہوں نے ایک کنونشن کرنے کی کہی ہے کہ جس کے اندر انہوں نے کہا جی باقی ہائی کورٹس کا بھی, تاکہ وہ بھی بتا سکیں کہ ان کے ساتھ بھی اس طرح کی صورتحال ہے یا نہیں ہے. اور ساتھ میں انہوں نے کہا جی یہاں پہ جب ہو تو اس کی تفتیش کے بعد لائبلٹی بھی فکس ہونی چاہیے کہ یہ کون کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے, اور اس کا کوئی سلوشن نکالا جائے. مجھے نہیں یاد پڑتا پاکستان کی تاریخ میں بے تاشا ایسی مثالیں ہیں کہ ججز نے آپس میں گروپنگ ہوئی اور منقسم ہو کے ایک دوسرے کے خلاف ایکٹیویزم تو نظر آیا. میرا خیال ہے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان میں کہ ججز نے مل کے ایک پوری ہائی کورٹ کے تقریباً تمام ہی ججز نے مل کے یونٹی دکھا کے ایک کلیکٹیولی
کلیکٹیولی سب کے ساتھ نظر آ رہا ہے کہ ایک صورتحال میں اکٹھے ہو کے انہوں نے یہ پیش کیا ہے. تو مجھے کوئی یاد نہیں آتا کہ اس کی کوئی نظیر پاکستان میں موجود ہے. کوئکلی کوئی آپ کو تو بتا دے. ایک چیز آخر میں بتا دوں کہ جو ایلیگیشنز تھے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے, یہ ججز کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو بھی سپورٹ کرتے ہیں کہ آپ ان کو بھی انویسٹیگیٹ کریں. وہ جو ابھی ریسنٹلی جب فیصلہ آیا تو جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے کہا تھا کہ ان کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے, تو یہ کہہ رہے ہیں ہم ان کو بھی سپورٹ کرتے ہیں اور یہ معاملہ جو ہے وہ ون فار آل جو ہے وہ سیٹل ہونا چاہیے. بظاہر ایسے لگ رہا ہے, اور اس پہ اگر جو ججز کا کنونشن بلا لیا جائے تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر تو ججز کا کنونشن بلا لیا گیا تو اور بھی بہت سارے خطوط بھی آ سکتے ہیں. چلیں, انٹرسٹنگ ٹائمز اہیڈ. بہت بہت شکریہ ثاقب, اس کو ڈسکس کرتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. ثاقب بشیر ہمارے ساتھ موجود ہے. ابھی ہم فوری طور پہ ایک بریک کی طرف بڑھیں گے. جب آپ بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کے سامنے ایک ایسے وزیر کی کہانی رکھیں گے جو ایک میٹنگ میں شرکت کے کئی ہزار امریکی ڈالر کماتے ہیں. آخر ڈالر کی تنخواہ کس طرح سے ملتی ہے پاکستان میں رہتے ہوئے, یہ تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے تمام دیکھنے والوں کو. عامر صاحب, آپ کو یاد ہے ہم ہمیشہ اس بات کا رونا روتے رہے ہیں کہ جو یہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کو پیسے جاتے ہیں, جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ, وہ ڈالرز کے اندر ہوتے ہیں. پاکستان میں رہتے ہوئے ڈالرز کے اندر ہوتے ہیں, یا تو ہمارے اپنے لوگ ڈالرز کے اندر تنخواہیں لے رہے ہیں؟ جی, ڈالرز کے اندر وہ تنخواہ لے رہے ہیں جو کہ ویسے اپنے آپ کو اس وقت یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جس طرح وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں. تو یہ ہم کل سے یہ سلسلہ چل رہا ہے آج چیمہ صاحب کا کہ آج جو ہے ایچ ایس این کے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے اور ان کی فیملیز نے پروٹیسٹ کیا ہے کہ وہ پرنسپل کے حق میں نکل کے آئے ہیں کہ جناب یہ بالکل یہ غلط ہو رہا ہے. یو ٹرن تھوڑا سا ہمارا چیمہ صاحب نے مگر ابھی بھی اپنی ٹانگ اوپر رکھی. انہوں نے گورنر صاحب کو یہ خط لکھا کہ جناب یہ آپ مجھے جو 2 بچوں کو میرے 1 سال سے سلسلہ جو جاری تھا فیس معافی کی درخواست میں واپس لیتا ہوں, مگر میں ابھی بھی میرا یہ پرنسپل میرا یہ بالکل ٹھیک تھا کہ جو 2 سال 3 سال بچے نہیں آتے ان کو فیس نہیں دینی چاہیے. پالیسی جاری رہے. تو بھائی ان کی سیٹ کیوں خالی رکھنی چاہیے؟ کسی بچے کا حق بھی تو مارا جائے گا کہ ایک اسکول کے اندر ایک کلاس کے اندر اگر وہ نہیں ایک بچہ کئی سالوں کے لیے آ رہا تو وہ فیس بھی نہ دے, اس کی سیٹ بھی خالی رہے. کیونکہ وہ بہت بڑے افسر ہیں, کیونکہ جو ہے ان کی تمام بار بار بورڈ آف گورنر کا وہ کہتے ہیں, بورڈ آف گورنر کی جو اگر وہ یہ لسٹ دکھا دیں وہ تمام ہی رولنگ پارٹی ہے. ایسا نظام ہو گیا ہے بھائی, یہ آپ دیکھیں اب یہ 100-125 سال کے یہ پرانے ادارے ہیں, کب سے چلتے آ رہے ہیں. ان کی جو مینیجنگ کمیٹیز ہیں وہ میجر رول پہ ایلومنائے ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ زیادہ تر پیسے دیتے ہیں جس کے اوپر یہ چلتا ہے. تو یہ ان کو بائی پاس کر کے اپنی مرضی کا بورڈ آف گورنر بنا کے اور پھر بلیغ الرحمان جیسے گورنر صاحب آ جاتے ہیں تو وہ پھر ایک ڈکٹیٹ کرنا شروع کر جاتے ہیں. اور یہ صرف ایک واقعہ نہیں تھا, اور بھی تفصیلات آ رہی ہیں کہ پرنسپل صاحب کے جو ہے ویزا ریووک ہونے کی بھی سچویشن تھی, کوئی پھر پریشر ڈال رہا تھا ان کے اوپر کہ جی میرے بچے کو ٹاپ کروا دیں. اس طرح کی صورتحال بھی آ رہی تھی. تو ایک تسلسل تھا ان کا. اب لیٹسٹ یہ ہے کل جو انہوں نے, میں سمجھتا ہوں یہ ایک پلانک تھا, اس سے یہ تاثر یہ دینے کی کوشش کی انہوں نے کہ آپ دیکھیں نا جب فیس معافی کے لیے آپ کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ جی میں بڑا غریب ہوں, میں افورڈ نہیں کر سکتا تو میں 2 جگہ سے اسلام آباد میں فیس دوں. پہلی بات تو یہ بھائی ایچ ایس این میں ضرور پڑھانا ہے, باقی بھی تو یہ پاکستان کی ایک قوم ہے نا, وہ لیٹ میں نہیں پڑھتی ہے تو وہ پڑھا لے. مگر اس سے ایک آپ وہ جو کیونکہ ان کے اوپر یہ الزام تھا نیب کے اوپر وسائل جو ہیں سے زیادہ اثاثوں کا ایک کیس تھا اور اس کے اندر ایک بڑی لمبی لسٹ انہوں نے الزامات کی لگائی تھی جو کہ جو ہے وہ پروو نہیں ہو سکے, اس میں سے یہ بری ہو گئے. مگر جس طریقے سے تمام یہ نیب کے کیسز میں سے لوگ بری ہوئے ہیں ان حالات کا بھی سب کو پتہ ہے. مگر اب جو لیٹسٹ آئی ہے کہ وہ اتنے غریب ہیں نہیں ہیں جتنا وہ کلیم کر رہے ہیں, اس کی تفصیل پہلے تو یہ ہے کہ ان کا پتہ چلا ہے کہ ان کے 2 سال سے بچوں کی فیس کے جو معافی پر بضد وفاقی وزیر چیمہ صاحب جو ہے یہ 2 پاکستان کے پی ٹی سی ایل اور پارکو
ان کے یہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ڈائریکٹرز میں شامل ہیں، ڈائریکٹر ہیں ان کے. اب یہ ایک بہت بڑی واردات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو بورڈ ہے یہ اکثر یہ جو سرکاری ملازمین بھی اور باقی لوگ بھی ان کے بورڈز پہ جو آتے ہیں یہ اپنی میٹنگ جو بورڈ کی کرتے ہیں بجائے اس کے کہ یہ سارے جو ہم کہتے ہیں نا اسٹیٹ انٹرپرائزز ستیہ ناس ہوئی، وہ اس طرح کے ہی بورڈز کے اوپر ہوتے ہیں کہ ان کا کام ہے مانیٹر کرنے کا. مانیٹر کی بجائے جب یہ ان کے پرکس اینڈ پریویلیجز کرتے ہیں تو ایک ایک میٹنگ کے بے تحاشا پیسے لیتے ہیں. جو سب سے امیر میٹنگز ہیں جو کہ بورڈ ہیں جو کہ پیسے میٹنگز کے دیتے ہیں وہ پی ٹی سی ایل اور پارکو ہیں. یہ $5,000 دیتے ہیں ایک ایک میٹنگ کا. اور پارکوں وغیرہ کی میٹنگز ہوتی ہیں سنگاپور، دبئی، بینکاک، یہ دوسرے شہروں میں ہوتی ہیں. یہاں سے فیملیز کو یہ دیے جاتے ہیں کہ جناب وہ بزنس کلاس کی ٹکٹ پہ جاتے ہیں، 5 اسٹار ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں. پھر ایک ایک میٹنگ میں نہیں، کٹھی 2-2 3-3 میٹنگز ہو جاتی ہیں، کئی دفعہ ویڈیو کے اوپر میٹنگ ہو جاتی ہے. یہ ایک بیسیکلی پیسہ دینے کا ایک نیپوٹزم کا آپ ایک سمجھ لیں ایک ناجائز طریقہ ہے پروفٹ کمانے کا. یہ پتا چلا ہے کہ ایاز چیمہ صاحب جو ہے ان 2 بورڈز پہ موجود ہیں اور نگران وزارت انہوں نے چھوڑ دی تھی مگر 2 کمپنیوں کی ڈائریکٹرشپ سے نہیں چھوڑی تھی. یہ دونوں کمپنیاں اس وقت یہ جب انہوں نے چھوڑ دی تھی اپنی اس وقت نگران گورنمنٹ جو ہے تو ان کے اوپر یہ کہا جا رہا تھا کہ جی اس لیے کہ ان کو اثاثے جمع کرانے کے لیے کہا جا رہا ہے. وہ اب پتہ چلا کہ اصل ریزن یہ بھی تھا کہ وہ بورڈ کی ممبرشپ یا ایک ایک میٹنگ سے $5,000 کتنے بن جاتے ہیں میڈم؟ آپ کا حساب مجھ سے زیادہ اچھا ہے. نہیں میں اتنے زیادہ پیسوں کا حساب میں بھی $1,000 کے 2 لاکھ اور جو ہے میرے خیال 70,000 بنتے ہیں. تو یہ اس کو آپ ملٹیپلائی کر لیں، میرے تو صفرے بڑے کمزور ہو جاتے ہیں. سو یہ 2 کمپنی ابھی بھی یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ یہ اس وقت وزیر ہیں. وزیر ہوتے ہوئے آپ فیڈرل منسٹر جو ہیں آپ ان کے بورڈ پہ نہیں ہو سکتے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں تصاویر ساتھ میں جہاں زید صاحب بھی دیکھ رہے ہیں یہ بھی کوئی 2-3 ایکسٹینشنز لے چکے ہوئے ہیں. یہ جانے نہیں چھوڑتے ہیں. وہ پتہ چلتا ہے کہ اصل وہ باقی تو ٹھیک ہے وزارت کے پاس وہ کہتے ہیں جی ہم تنخواہ نہیں لیں گے. یہ اس طرح کیا ضرورت ہے بھائی جب اس طرح کے بورڈز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ بورڈ کا حصہ نہیں ہو سکتے. یہ نہیں ہو سکتے. اب فیڈرل منسٹر بھی ہوں جنہوں نے اوورآل یہ منسٹریاں چلانی ہیں اور ساتھ میں آپ ان کے بورڈز میں بھی شہباز شریف صاحب نے خود تعینات کیا تھا نا. یہ ابھی ویب سائٹ پہ ان کی تصویریں ہیں ہم نے ان کو بھیجی ہیں کہ کیا آپ چھوڑ چکے ہیں. اگر چھوڑ چکے ہیں تو یہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہوا. مجھے کلیئر کرنے دیں. ہماری ٹیم نے متعدد مرتبہ رابطہ کیا ہے، کالز بھی کی ہیں، ابھی بھی انہیں ویلکم کریں گے. اگر ایاز چیمہ صاحب سن رہے ہیں ابھی بھی وہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں مگر ان کی طرف سے فی الحال کوئی کسی قسم کا رپلائی نہیں آیا. پی ٹی سی ایل کمپنی یاد رہے پارکوں میں تعیناتی کے لیے جو نامزدگی ہے نا وہ کابینہ سے آتی ہیں اور پی ڈی ایم اور نگران میں وزیر رہنے والے یہ پہلے یہ نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی ہیں. اور شہباز شریف صاحب نے گزشتہ دور میں ان کو دونوں داروں میں تعینات کیا تھا. پارکوں کی ویب سائٹ پہ میں نے بتایا کہ پہلے ہی ہیں اور یہ یہاں سے لاکھوں ڈالر کی جو ہے مراد کی شکل میں لوگ حاصل کرتے ہیں. لاکھوں ڈالر لے رہے ہیں. جی 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 بالکل. اور پی ٹی سی ایل بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ایک میٹنگ میں 5,000 کا میں نے جس طرح بتایا امریکی ڈالروں کے عوض جو ہے پیسے آپ کو ملتے ہیں. ڈائریکٹرز کو ادا کی جانے والی فیس بورڈ آف ڈائریکٹرز سالانہ جنرل میٹنگ میں منظور کی جاتی ہے. یہ جو 3 سال تک محیط ہوتی ہے یہ ڈائریکٹرشپ جو ہے اور انہوں نے صرف پی ٹی سی ایل کی 12 میں سے 11 میٹنگز. اتنے پیسے کون چھوڑتا ہے؟ $55,000 ہیں. $55,000 تو انہوں نے جو ہیں صرف پی ٹی سی ایل سے کما لیے. پارکوں سے بھی میرے پاس تفصیل نہیں آئی ہے وہاں کتنا کما چکے ہیں. اور بچوں کی فیس نہیں دے سکتے. 1.5-2 کروڑ تو بڑے آسانی سے بنتا ہوگا پتہ نہیں مجھے میرا حساب کمزور ہو جاتا ہے. 1.5 کروڑ مگر پھر تاثر یہ دے رہے ہیں کہ غربت بہت ہے فیس معاف کر دی جائے. میں بیچارہ میں بھی آپ کو ایک چیز بتا دوں یہ ایاز چیمہ صاحب نے خط نہیں لکھے. میں ذرا ان کی ذرا سائڈ پہ کھڑی ہو جاتی ہوں. یہ ان کی اہلیہ نے خط لکھے ہیں. ایک تو پہلے بات یہ کہ یہ ہمارے جو یہ بڑے اچھی تنخواہیں یہ ہمارے سرکاری بابوؤں کو دی جاتی ہیں خاص طور پہ جب میاں بیوی دونوں
بڑے عہدوں پہ ہیں اور یہ تو وزیر ہیں پچھلے 2-3 سال سے اور ابھی بھی ہیں. بڑی بڑی کاریں, بڑی بڑی کوٹھیاں, بڑے بڑے پرکس جو ہیں. اس کے بعد پھر معافی کی درخواست بھی کرنا اور پھر روپ بھی ڈالنا, پھر بےزتی بھی کرنا. مطلب سید بابر علی صاحب کی بھی میں سمجھتا ہوں شان کے اندر کمی کی گئی ہے. ان کی ساری عمر کی کنٹریبیوشن ہے. کوئکلی کہ میں یہ بتا دوں 5 منٹس ہیں ہمارے پاس. 5 منٹس بالکل میں بتا دوں کہ یہ جو غربت کی داستان ہے, یہ ڈان اخبار کا اگر دکھا سکے رپورٹر صاحب کہ جب ان کے اوپر نیب کا کیس چل رہا تھا تو یہ اس وقت ان کے اوپر جو الزام تھا وہ 60 کروڑ کا نیب کی طرف سے لگایا گیا تھا کہ ان کے جو اثاثے ہیں جو کہ وسائل سے زیادہ ہیں وہ 60 کروڑ کے قریب ہیں. یہ بہرحال بری ہوئے تھے, مگر جو اس وقت یہ الزام لگایا تھا کہ ان کے اور ان کے خاندان کے جو اثاثے بتائے گئے تھے اس میں جو ڈان اخبار میں اس وقت چھپے ہوئے ہیں اور یہ گو کہ پروو نہیں ہو سکے, میں یہ ریپیٹ کر دوں کہ وہ ہیں اور یہ اگر اپنا کل ورژن دینا چاہیں مگر یہ ڈان اخبار کے اندر کیونکہ چھپے ہوئے ہیں اور ابھی کیونکہ ان کی اثاثوں کی تفصیل آنی ہے کہ جب آپ وزیر بنتے ہیں تو آپ کو اثاثے دینے ہیں. لاسٹ ٹائم انہوں نے یہ واحد نگران گورنمنٹ کے اندر تھے جنہوں نے اثاثے نہیں دیے تھے. تو یہ اس کے اندر جو تھا ان کو حافظ آباد میں 300 کنال کے حوالے سے ان کے خاندان, ان کی ذاتی صرف نہیں ہے, ان کے خاندان کا میں بار بار ذکر کر دوں. یہ 190 کنال جو ہے لاہور کے اندر بتائے جاتے ہیں. ایک فلیٹ ہے جی ہل ویو اسلام آباد میں, 2 پلاٹ جو ہیں ایف آئی اے امپلائیز کوآپریٹنگ ہاؤسنگ سوسائٹی اسلام آباد میں, ان کے اور ان کے خاندان کے. اچھا 2 فلیٹس اینڈ پلاٹس ان فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کے اندر ہے. 10 مرلے کا پلاٹ فیصل ٹاؤن اسلام آباد کے اندر ہے. 2 پلاٹ ہیں جی 5 مرلے کے فیصل ریزیڈنشیا اسلام آباد میں اور 3 کنال کا پلاٹ ہے بیدیاں روڈ پہ. یہ جناب یہ اثاثوں کی ابھی یہ غریب ہیں, ابھی یہ فیس معافی کے درخواست کار ہیں اور یہ بزد ہیں, پالیسی رہنی چاہیے. بزد ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پالیسی رہنی چاہیے. آج لیٹسٹ یہ ہے کہ جناب ہمارے جو ہے نا کہ نہ بھی کہیں تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے ان کی بغل میں جو ہے کشکول ہے. یہ کشکول اس لیے ہے کہ یہ جو اس طرح کے آپ آج چیمہ صاحب جیسے لوگوں کو اس طرح کے بورڈ کے اندر 5-5 ہزار جب یہ لیں گے, ایک تو یہ کہ یہ تمام مذاق بن کے رہ گیا. یہ تمہاری جو $500 بلین کا سالانہ ہمیں ٹھکتی ہے اسٹیٹ انٹرپرائز میں ان بورڈز کی وجہ سے ہیں اور یہ ناجائز اس کو فالو اپ کر دیں گے, فالو اپ دیتے رہیں گے. بہت شکریہ, تھینکس سو مچ. دیکھنے والوں کا شکریہ, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.